Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है अहमद राव का नॉवल जिल, एपिसोड 18। आपको बिल्लियां पसंद हैं? इस सवाल पर यजीन ने असबात में सर हिलाया। वो लॉन की घास पर टांगे फोल्ड किए बैठा था। गोद में सफेद रंग की बिल्ली लेटी थी और वो उसके सर पर हाथ फेर रहा था। मेरे पास एक बिल्ली है, मतलब थी। बात करते करते चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उसने सर उठाकर देखा। डॉक्टर ओलिविया उसके सामने बैठी नरमी के साथ उसकी जानिब देख रही थी। मुझे वो बेहद अजीज है, उसने बेहद आहिस्ता आवाज में कहा। मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ यजीन। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके बगैर नहीं रह सकते। यजीन की गर्दन मजीद झुक गई। क्या वाकई कोई उसकी कैफियत समझ सकता था? नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हम खुद से मोहब्बत क्यों नहीं करते? यजीन खामोश रहा। बताएं यजीन, आप खुद से मोहब्बत क्यों नहीं करते? जवाब में उसके लब हिले मगर कोई अल्फाज अदा ना हुए। वो क्यों खुद से मोहब्बत नहीं करता था? क्या कभी उसने इस बारे में सोचा भी था? नहीं, उसने तो कभी अपने जात के मुताल्लिक सोचने की कोशिश नहीं की थी। दोनों अतराफ गहरी खामोशी छा गई। डॉक्टर ओलिविया उसके बोलने का इंतजार करने लगी। यजीन ने बिल्ली के सर पर प्यार दिया और उसे अपनी गोद से उठाकर घास पर लिटा दिया। फिर उसने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए घुटनों पर अपने हाथ टिकाए। वो दाएं जानिब देखते हुए बोलना शुरू हुआ। जब मैं 5 साल का था तब मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं गली में मौजूद 3-3 बच्चों को अकेले मार कर आ जाता था और किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझे हाथ लगाए। वो उदासी से मुस्कुराया। ओलिविया भी मुस्कुरा दी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा कमजोर तो कोई है ही नहीं। जॉर्डन मुझे थप्पड़, मुक्के, लातें और बेल्ट और बहुत सी ऐसी चीजों से मारता था जिनकी वजह से कई कई दिन के लिए मेरे जिस्म पर निशान छप जाते थे। हसीन ने अपना सर झुका लिया। वो नहीं चाहता था कि कोई उस वक्त उसका चेहरा देखे। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर रो रहा था। जिस्म पर अनजाना सा खौफ तारी था। वो खुद को जितना नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था सब बेकार था। लेकिन एक दफा मैंने खुद को बचाने की कोशिश की। मैंने सोच लिया था कि अगर अब उसने मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूंगा। और और जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने भी बदले में उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मगर मगर इसके बाद वो मजीद गुस्से में आ गया। उसने मुझे इतने थप्पड़ थप्पड़ मारे कि मैं गिनती भूल गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद के लिए नहीं लड़ सकता। मैं कमजोर हूँ। मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि खुद की मदद कर सकूं। उसकी गर्दन मजीद झुकती चली गई। वो सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। माजी उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? क्यों एक पल के लिए भी वो सब भूल नहीं पाता था? यजीन ने अपना हाथ उठाया, फिर अपनी हथेली की जानिब खाली निगाहों के साथ देखने लगा। डॉक्टर ओलिविया खामोशी से उसकी सब बातें सुनती रही। उसकी आंख नम हुई तो उसने अपनी आंख साफ की। मैं तो खुद की कभी हिफाजत नहीं कर पाया। मैंने उस रात सब सब महसूस किया। वो 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 मेरे जिस्म से अपनी हवस मिटा रहा था और मैं बस देखता रहा। 5 5 बार उसने वो सब दोहराया। वो बार बार मेरे मेरे ऊपर चढ़ता और यजीन ने शिकस्ता सी गर्दन हिलाई। आंसू तेजी के साथ उसकी हथेली पर आकर गिर रहे थे। वो उन्हें रोक ना पाया। लम्हा भर को वो भूल गया कि उसके सामने कोई मौजूद है। वो ज़ारो कतार रोता गया। बच्चों के साथ ऐसे कौन करता है? मैं तो सिर्फ 6 साल का था ना। वो जानता था कि मैं कमजोर हूँ। वो जानता था वो जानता था कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं बचाएगा। उसने फिर भी मेरी जात दागदार की और मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया? मुझे खुद को बचाना चाहिए था। मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था।
اسی لیے مجھے اس یزین سے نفرت ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر پایا۔ میں خود سے کبھی محبت نہیں کر پاتا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، پھر اپنے گیلے گالوں کو باری باری پونچھا۔ ذہن میں بار بار ماضی کی جھلکیاں گردش کرنے لگیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسے لگا جیسے وہ خود سے اپنا قابو کھو رہا تھا، دماغ میں جیسے دھند چھا رہی تھی۔ پھر اس نے ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بائیں جانب دیکھا۔ بلی ابھی بھی اس کے گھٹنے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اس نے دوبارہ سے بلی کو اپنی گود میں لٹا لیا۔ پہلے وہ خود سے صرف اس وجہ سے نفرت کرتا تھا کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر پایا تھا، لیکن اب وہ خود سے اس لیے بھی نفرت کرتا تھا کیونکہ اس نے ایک شیطان کو اپنے اندر پلنے دیا تھا۔ زیان نے اس کے جسم میں رہتے ہوئے نہ جانے کتنی تباہیاں پھیلائی تھیں۔ وہ اس بات کی وجہ سے اندر ہی اندر خود سے شرمندہ سا رہتا تھا، لیکن وہ اس بات کا اظہار ڈاکٹر اولیویا کے سامنے نہیں کر پایا۔ وہ بس چپ چاپ بیٹھا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ کسی حد تک نارمل ہو گیا تو ڈاکٹر اولیویا بولنا شروع ہوئی۔ خود کو معاف کر دو یزین، ہمیں خود کو ان چیزوں کے لیے معاف کر دینا چاہیے جن پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ صرف 6 سال کے تھے۔ 6 سال کا بچہ کیسے اپنا بچاؤ کرتا؟ یہ ناممکن تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اولیویا کو دیکھا۔ بھوری آنکھیں رونے کی وجہ سے سخت سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے پھر سے نظر جھکا لی۔ اس سب میں آپ کا کچھ قصور نہیں تھا۔ خود پر رحم کرو، اس 6 سال کے یزین پر رحم کرو۔ آپ ایک 6 سال کے بچے سے نفرت کر رہے ہو کیونکہ وہ کمزور تھا، معصوم تھا۔ کیا خود کو معاف کرنا اتنا آسان تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ جانتے ہو دنیا میں ہر روز 40,000 سے بھی اوپر بچے ریپ کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ان کیسز کی تعداد ہے جو کہ پولیس کو رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ اب تک تقریباً 600 ملین سے بھی زیادہ لوگ 18 سال سے کم عمر میں جنسی زیادتی یا تشدد کا نشانہ بنے ہیں، اور ہر سال اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ یزین کہ کیا ان سب بچوں کا کوئی قصور تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ یزین نے اس کے سوال پر نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا آپ ان 600 ملین بچوں سے نفرت کرتے ہو؟ کیا ریپ وکٹم سے نفرت کرنا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ وہ پہلے ہی بے حد مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی تو ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور کئی اپنے ٹراما سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بہت ہی کم لوگ مکمل طور پر اپنے ٹراما سے ہیل ہو پاتے ہیں۔ تو اب بتاؤ یزین، کیا آپ ان سب بچوں سے نفرت کرتے ہو؟ نہیں، زندگی ان کے لیے پہلے ہی کافی دشوار ہے۔ میں ان سے دلی ہمدردی رکھتا ہوں۔ ان سب کا تو محبت پر سب سے زیادہ حق ہے، میں ان سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بے اختیار جلدی جلدی کہہ اٹھا۔ تو آپ خود سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ آپ بھی تو ایک ریپ وکٹم ہو۔ یزین نے ساکت نگاہوں سے اولیویا کی جانب دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ کوئی جواب نہ دے پایا۔ یزین، ہمارے لیے دوسرے لوگوں سے محبت کرنا بے حد آسان ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم رحم دل ہیں، لیکن جب بات ہم پر آتی ہے تو ہم یہ نہیں کر پاتے۔ ہم خود کو محبت کے قابل سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے اتنا سخت دل ہو جاتے ہیں کہ خود کو نہ کردہ گناہوں کے لیے معافی نہیں کر پاتے۔ ہم بار بار خود کو الزام دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، پھر دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ ہمیں خود پر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے یزین، ہمیں خود کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم جب تک خود سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی دوسرے سے کیا محبت کریں گے؟ خود سے محبت ضروری ہے، ورنہ انسان کی اپنی ذات تنے تنہا رہ جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب آپ محبت کے بارے میں سوچو تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلے اپنا خیال آئے۔ آپ ان حالات کے وکٹم ہو جو آپ کے بس میں نہیں تھے۔ خود پر رحم کھاؤ یزین، خود کو معاف کر دو۔ وہ جب سے کمرے میں واپس آیا تھا تب سے ڈاکٹر اولیویا کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا واقعی اسے خود کو معاف کر دینا چاہیے؟
شاید ہاں، شاید وہ خود پر خود ہی ظلم کر رہا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اسے اپنے سامنے 6 سالہ یزین کھڑا نظر آیا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ یزین اسے کافی دیر بغور تکتا رہا، پھر کسی خیال سے بیدار ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ 6 سالہ یزین اپنے آنسو صاف کرنے لگا، پھر جواب میں وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ 6 سالہ یزین کو اس سب کے لیے معاف کر چکا تھا جس پر اس معصوم کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن وہ حال میں موجود یزین کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ چند مہینے گزر چکے تھے۔ جنا ہفتے میں 4 دن زیادہ سے زیادہ وقت یزین کے ساتھ گزارتی تھی۔ باقی کے دن فون کال پر بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی ملاقات کا دورانیہ کم کر دیا گیا۔ اب وہ ہفتے میں بس 2 دن یزین سے مل سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ یزین آپ کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ آپ کے کہنے پر وہ ہماری بھی کئی باتیں مان لیتا ہے، لیکن کسی انسان پر حد سے زیادہ منحصر ہونا غلط ہے۔ وہ اپنا فیصلہ بھی آپ سے پوچھ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فیصلے خود لینے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ اسے کوئی چاہیے جو اس کے لیے فیصلہ لے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ وہ کافی دیر سے ڈاکٹر اولیویا سے بحث کر رہی تھی، لیکن اس سوال پر وہ خاموش ہو گئی۔ یزین ہمیشہ سے کسی دوسرے کی ڈومیننس میں رہنے کا عادی ہے۔ اس میں یزین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے بچپن سے جو کچھ فیس کیا ہے اس کے بعد اس کی شخصیت دب گئی ہے۔ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی باتوں پر یقین کرتا ہے، ان کی ہر بات مانتا ہے جیسے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ چاہے اس کا سوتیلا باپ ہو، بورڈنگ اسکول کی ٹیچر ہو، زیان ہو یا پھر آپ، وہ سب کا مطیع بن کر رہتا ہے۔ اگر یہ سب چلتا رہا تو زیان ہمیشہ ہی اس پر راغب رہے گا۔ یزین کو اپنے فیصلے خود لینے چاہیے۔ اسے اپنی ایک سوچ رکھنے کا اختیار ہے۔ وہ اسپتال سے نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر اولیویا کی کہی باتیں دماغ میں بار بار آ رہی تھیں۔ ٹرین میں بیٹھ کر بھی وہ بس اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا تھا کہ یزین نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہو۔ وہ شروع سے اس کے تمام فیصلے خود لیتی آ رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کا برا نہیں سوچتی تھی، مگر اپنے بارے میں سوچنے کا حق تو یزین کو بھی تھا۔ بہت دیر غور کرنے کے بعد اسے ڈاکٹر اولیویا کی باتیں درست لگیں۔ ڈاکٹر اولیویا کے اس فیصلے پر یزین کو بہت اعتراض تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھ گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اسے زیان سے لڑنے کے لیے اپنی دبی شخصیت کو ابھارنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے بارے میں خود سوچے، خود فیصلہ لے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ اس نے چند مہینوں میں 1-2 دوست بھی بنا لیے تھے۔ اسپتال کی انتظامیہ سے اس کی اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی۔ اسپتال میں ان کے لیے کئی تقریبات کا انتظام کیا جاتا تھا جن میں وہ تھوڑا کھل کر حصہ لیتا تھا۔ یعنی وقت کے ساتھ اس کے برتاؤ میں مثبت تبدیلی آئی تھی، اور یہ تبدیلی زیان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے پوری عمارت کا نقشہ بنا ڈالا تھا، مگر کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جدھر سے وہ بھاگ سکے۔ لیکن اب وہ پلان بدل چکا تھا۔ وہ خود یہاں سے نہیں بھاگے گا۔ اسپتال کی انتظامیہ خود اسے باہر لے کر جائے گی۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مسکرا رہا تھا۔ دسمبر کا پہلا ہفتہ چل رہا تھا۔ موسم میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ راتیں پھر سے گہری اور سرد ہو گئی تھیں۔ ہوا کی خنکی بڑھ گئی تھی۔ دن چھوٹے اور ویران تھے۔ کیسے ہیں آپ مسٹر بیری؟ وہ اپنے کمرے کے سامنے موجود ٹیرس پہ کھڑا تھا۔ یہ ٹیرس تمام مریضوں کے لیے تھا۔ یزین کا زیادہ تر وقت ادھر ہی گزرتا تھا۔ میں آپ کو ہی بلانے آ رہا تھا۔ اب اس کے قدم کمرے کے بجائے ٹیرس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خیریت تو ہے؟ کافی پینے کا دل کر رہا ہے آپ کا؟ وہ اپنی اینک درست کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنی تھی، اوپر سیاہ لانگ کوٹ اوڑھا ہوا تھا، گلے کے گرد سرخ مفلر لپیٹا ہوا تھا، وہی مفلر جو جینا نے اسے دیا تھا۔ وہ تو شام کو پیئیں گے ایک ساتھ۔ ابھی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ چینا تو کل آئی تھی، اب وہ پرسوں آئے گی۔ پھر کون آ گیا مجھ سے ملنے؟ کہیں نہیں، وہ نہیں آئیں۔ ڈاکٹر اولیویا نے میڈم آونا کو یہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ کی مرضی کے بغیر وہ ان کو آپ سے نہیں ملوائیں گی۔ وہ یزین کا اشارہ سمجھتے ہوئے خود ہی کہہ اٹھا۔
یزین اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ پہلے وہ ان سے ملنے کے لیے دن رات تڑپتا تھا اور اب وہ اس سے ملنے کے لیے تڑپتی تھی اور وہ نہیں ملتا تھا۔ وہ انہیں بہت دفعہ معاف کرنے کا سوچتا تھا، شاید وہ انہیں معاف کر بھی چکا تھا، لیکن وہ بس بھول نہیں سکتا تھا جو سب اسے ان سب کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا۔ وہ یہی سوچتے سوچتے راہداری میں قدم بڑھا رہا تھا۔ ملاقاتی کمرے کے پاس آ کر اس کے قدم تھم گئے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ سرمئی لیدر کی جیکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ پھر یزین کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ 1 سال بعد بھی وہ بالکل نہیں بدلا تھا۔ نیلی آنکھوں میں آج بھی مستی چھائی ہوئی تھی۔ یزین اسے دیکھ کر حیرت کے مارے کھڑا رہ گیا۔ ازلان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یزین اس کی جانب بھاگا۔ ازلان اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور اس کی خوشی اچانک مدھم پڑ گئی۔ یزین اس کا سر اپنے بازو میں دبائے اس کی کمر پر تھپڑ مار رہا تھا۔ شرم نہ آئی تمہیں؟ 1 سال گزر گیا مگر تم نے ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی۔ وہ شکوہ کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی کمر میں تھپڑوں کی برسات کر رہا تھا۔ زیان بھائی، یہ آپ تو نہیں ہو، اتنا بھاری ہاتھ! وہ چلاتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یزین نے اسے ایک دم چھوڑ دیا۔ اس نے سر اٹھا کر یزین کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ تم خود یہاں نہیں آئے، تمہاری موت تمہیں یہاں لائی ہے۔ اس کی سرد آنکھیں ازلان پر ٹکی تھیں۔ ازلان نے بہت سا تھوک نکلا، دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ میں تو یزین سے ملنے آیا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ سے ملاقات ہوگی تو میں نہیں آتا۔ زیان بھائی آپ آرام کریں، میں کل آ جاؤں گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی، پھر واپس جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ابھی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ یزین کا قہقہا پورے کمرے میں گونجا۔ وہ میز پر تالی مار مار کر ہنس رہا تھا۔ ازلان نے مڑ کر دیکھا تو اس کی ہنسی کی آواز مزید اونچی ہو گئی۔ مجھ معصوم کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کیا کرو، میرا دل بہت چھوٹا ہے، میں ڈر جاتا ہوں۔ وہ بچوں کی طرح معصومانہ انداز میں بول رہا تھا۔ یزین نے اپنی ہنسی دبائی، پھر ازلان کو اپنے گلے سے لگایا۔ ازلان نے بھی مضبوطی کے ساتھ اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے کال کرنی چاہیے تھی۔ جب لائلہ نے مجھے سب بتایا تو میں نے جینا سے بات کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ تمہیں ادھر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ میں نے سوچا شاید تم ابھی تک ناراض نہ ہو۔ پھر لائلہ نے کہا کہ ایک بار ہم پاکستان سے واپس ایڈنبرا چلے جائیں تو خود جا کر ملنا یزین سے اور ساری ناراضگی دور کر دینا۔ مجھے بھی معاف کر دو، میں اس دن زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا تھا۔ ازلان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ کیا 1 سال پہلے ان کے بیچ کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ وہ دونوں لمحے بھر میں بھول گئے تھے۔ ارے چھوڑو، ہم کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئے، یہ بتاؤ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ پاکستان کا ٹرپ کیسا رہا؟ وہ اسے اپنے ٹرپ کی تمام تفصیل بتا رہا تھا اور یزین اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یزین ازلان سے مل کر کافی اچھا محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس لڑکے کو اتنا مارا کہ بس پوچھو ہی مت۔ لائلہ پر گندی نظر ڈال رہا تھا، ایسے کیسے چھوڑ دیتا میں؟ وہ سینہ چوڑا کی اپنی بہادری کے قصے سنا رہا تھا۔ اور اس لڑکے نے مار کھا لی؟ مطلب جواب میں اس نے بھی تو تمہیں مارا ہوگا؟ نہیں، وہ دراصل لائلہ پہلے ہی اس کے سر پر ڈنڈا مار کر اسے بے ہوش کر چکی تھی۔ یزین نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا۔ تو یہ جو تم نے مجھے اپنی بہادری کا پورا قصہ سنایا ہے کہ جس لڑکے کو تم نے اتنے مکے اور تھپڑ مارے تھے وہ پہلے سے ہی بے ہوش تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس کیا۔ ارے پتا ہے اس دن کیا ہوا؟ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک اپنی بہادری کا قصہ موجود تھا جس میں اس کی بہادری کا نام و نشان نہیں تھا۔ ازلان کی تمام کہانیاں سن کر یزین کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ شاید وہ کافی عرصے بعد اتنا ہنسا تھا۔ تم جان بوجھ کر اتنے بے وقوف بنتے ہو، ورنہ در حقیقت تم بہت اسمارٹ ہو۔ وہ تو میں ہوں۔ خیر یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارے اور جینا کے درمیان سب کیسا چل رہا ہے؟ وہ اس سوال پر خاموش ہو گیا۔
پتہ نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن پھر بھی سب اتنا مشکل ہے، نہ جانے ہماری مشکلات کب ختم ہوں گی۔ وہ نا امیدی کے ساتھ سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ کچھ مشکل نہیں ہے، تم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ جانتے ہو اس دن جینا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اس کی زندگی کا کل اثاثہ ہو۔ اس دن پہلی بار میں اس کی آنکھیں پڑھ پایا تھا اور مجھے اس کی آنکھوں میں صرف تمہارے لیے محبت نظر آئی تھی۔ اس نے یزین کی جانب دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن میں اپنی حقیقت جاننے کے بعد کیسے اس سے کہوں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں؟ شاید میں ساری زندگی یہاں اس اسپتال میں گزار دوں، ایسے میں جینا کا کیا ہوگا؟ میں اسے اپنے ساتھ زبردستی باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا۔ آنکھیں ہلکی ہلکی نم ہو گئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ کیسے اپنی محبت کی خاطر جینا کی زندگی برباد کر سکتا تھا؟ وہ اتنا خود غرض نہیں تھا، وہ کبھی خود غرض بن بھی نہیں سکتا تھا۔ تم اس سے اپنی محبت کا اعتراف کرو یا نہیں، لیکن وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ بندھی رہے گی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو چھوڑ کر جانا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ ساری زندگی تمہارے انتظار میں گزار دے گی مگر کبھی تمہارے علاوہ کسی کو نہیں اپنائے گی۔ فضلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن پھر وہ رک گیا۔ شاید یزین کو آج بھی کسی کا ہاتھ لگانا پسند نہ ہو۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یزین نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ ازلان کے کندھے پر سر رکھے آنسو بہانے لگا اور ازلان اس کی کمر تھپ تھپاتا رہا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں ازلان، میں نے تو ساری زندگی اس سے محبت کی ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ مجھے خود سے نفرت ہے کیونکہ میری وجہ سے زیان ہماری زندگیوں میں آیا، لیکن جب میں جینا کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے خود سے محبت ہو جاتی ہے۔ میں اس کی محبت کے آگے تمام نفرتیں بھول جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ازلان کے کندھے سے جدا ہوا، پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جو اس کا دل چاہتا تھا اس پر اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ خود کو اور جینا کو ایک موقع دو۔ تم دونوں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے یزین، تم دونوں کا خوشیوں پر حق ہے۔ ایک دفعہ اس سے اپنی محبت کا اقرار کر کے تو دیکھو، بات کی بعد میں دیکھنا۔ شاید تم دونوں مزید قریب آئے تو تمہاری ذات کے تمام اندھیرے غائب ہو جائیں۔ کیا پتا زیان کو مات دینے کا بس ایک یہی طریقہ ہو۔ شاید تم زندگی کی طرف لوٹ آؤ تو وہ تمہاری زندگی سے چلا جائے۔ وہ اپنے بیڈ پر کمر کے بل لیٹا تھا۔ ازلان کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا وہ زیان کو مات دے سکتا تھا؟ کیا واقعی اسے جینا کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کرنا چاہیے؟ شاید ہاں، اسے جینا کو اپنے جذبات بتانے چاہیے۔ تاریک اور گھنے بادلوں میں چاند چھپا ہوا تھا۔ تیز ہوائیں ہر سو چل رہی تھیں۔ وہ راہداری کی تمام کھڑکیاں جلدی جلدی بند کر رہا تھا۔ طوفان کی آمد کا اندیشہ تھا۔ پھر کھڑکیاں بند کرنے کے بعد وہ پردے درست کرنے لگا۔ آندھی کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ اچانک راہداری کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں ڈوبی راہداری کے آخر میں اس کا کمرہ تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ یزین کا کمرہ لاک کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ وہ دروازے کے پاس پہلے ہی کھڑا تھا۔ مسٹر بیری، کیا آپ 1 منٹ میری بات سنیں گے؟ اس نے تحمل سے کہا۔ وہ یزین کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا مگر آواز سے پہچان گیا تھا۔ ہاں یزین، بولو۔ وہ دروازے کی چوکھٹ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اندر آ سکتے ہیں آپ، بہت ضروری بات ہے۔ وہ حامی بھرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اندر آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں مکمل سیاہی کا راج تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں سے تیز ہوا کے ساتھ مٹی اور درخت کے پتے اندر آ رہے تھے۔ کھڑکی بند کرو یزین، سارا کمرہ مٹی مٹی ہو جائے گا۔ وہ کھڑکی کی جانب بڑھا۔ وہ بھی تیز تیز ڈگ بھرتا اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے اپنی گردن پر کسی کے ہاتھ محسوس کیے۔ وہ واپس پلٹا۔ سیاہی میں ڈوبا وجود غصے سے اسے گھور رہا تھا۔
اس کی کسی بھی حرکت سے پہلے ہی اس نے اس کی گردن زور سے دبوچی، پھر دیوار کے ساتھ اس کا سر لگایا۔ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اسے ہوا میں اٹھا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کر مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے آگے وہ بے حد کمزور پڑ گیا تھا۔ اس کی چیخ گلے میں ہی پھنس گئی۔ جانتے ہو اگر میں تمہیں یہیں مار دوں تو کیا ہوگا؟ اس کے سر پر موت کا سایہ منڈلانے لگا۔ وہ رو دینے کو تھا، سانس برائے نام آ رہی تھی۔ تم کبھی بھی اپنی فیملی سے دوبارہ نہیں مل پاؤ گے۔ اس دن تم اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ سوچو اگر اس کے باپ کی جگہ اس کی لاش واپس گھر جائے گی تو وہ کیسا محسوس کرے گی؟ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ اور جانتے ہو میرا کیا ہوگا؟ مجھے وہ پہلے کی طرح چھوڑ دیں گے، میرا علاج چلتا رہے گا۔ سائیکو جو ہوں میں۔ پر اسرار مسکراہٹ چہرے پر سجی تھی۔ بیری کو اس کی مسکراہٹ سے دہشت آنے لگی۔ کیا چاہتے؟ اس نے اس کی گردن کے گرد اپنی گرفت کمزور کی تو بیری بول اٹھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس 2 منٹ کے لیے تمہارا موبائل چاہیے۔ اب وہ مزید زور کے ساتھ اس کی گردن دبوچ رہا تھا۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ پینٹ کی جیب سے موبائل فون نکالا، اپنا فنگر پرنٹ لگا کر موبائل آن کیا۔ زیان نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ بیری منہ کے بل نیچے فرش پر جا گرا۔ وہ منہ سے بڑے بڑے سانس لے رہا تھا، پھر جلدی سے یہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی۔ اچانک سے اسے اپنی کمر پر کوئی لامحدود طاقت محسوس ہوئی۔ وہ مزے سے موبائل استعمال کرتے ہوئے اپنے بھاری بوٹ کے نیچے اسے مسل رہا تھا۔ اس کی لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہل سکا۔ اب وہ ہلکا ہلکا چلا رہا تھا۔ کیا یار، سکون سے لیٹ نہیں سکتے تم؟ وہ اکتاتے ہوئے بیری کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ اس نے بیری کو ایک زوردار لات مار کر سیدھا کیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ زیان نے جھٹ سے اپنا بوٹ اس کے منہ میں گھسا دیا اور اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کا بوٹ باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تمام تر کوششیں بیکار تھیں۔ پرفیکٹ۔ وہ نچلا ہونٹ دبائے مسکرایا۔ پھر اس نے بنا کوئی پل ضائع کیے ایک نمبر ملایا۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی۔ ہیلو، کون؟ موبائل کی دوسری جانب سے آواز آئی۔ ولیم، میں زیان بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ ہاسپٹل لاناک شائر۔ تیار رہنا، میں بہت جلد سگنل دوں گا۔ وہ جلدی جلدی اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے ان میں ولیم نہیں تھا۔ اسے ولیم حوالات میں بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ ولیم اپنے خاص لوگ لے کر تہہ خانے سے بھاگ گیا ہوگا، اسی لیے اس نے پہلے ولیم کو کال ملائی تھی۔ اور اگر ایسا نہیں تھا اور ولیم بھی پکڑا گیا تھا تو وہ کوئی اور ترکیب سوچ لے گا۔ لیکن اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ ولیم بچ نکلا تھا۔ پلان کیا ہے؟ ہم 15 کے قریب لوگ ہی بچ پائے تھے، اتنے سے لوگ ہسپتال پر کیسے حملہ کریں گے؟ وہ سب میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اگلے کچھ دن تیار رہنا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ زیان نے ایک نظر فرش پر لیٹے انسان کو دیکھا۔ آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنا بوٹ اس کے منہ سے باہر نکالا۔ بیری نے کھانستے ہوئے بہت سارا تھوک فرش پر تھوکا۔ اس نے اپنے بیڈ کا گدا اٹھایا۔ نیچے چند کاغذات اور ایک چھوٹا کانٹا پڑا تھا۔ اسے چھری یا کسی بھی نوکیلی چیز سے دور رکھا جاتا تھا، لیکن نہ جانے اس نے کہاں سے یہ ایک کانٹا چھپا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھا اور کانٹا ہاتھ میں اٹھا کر بیری کی طرف دیکھا۔ بیری کو اس کی آنکھوں میں جنون طاری نظر آیا۔ وہ ابھی ابھی تھوڑا سا سنبھلا تھا۔ اس نے زوردار چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا۔ زیان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بس ایک کام اور کر دو میرا۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا۔ بیری کے پورے وجود میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہ بے بسی کے ساتھ رو دیا۔
زیان نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ہوئے اس کی شرٹ کا بازو اوپر چڑھایا، پھر دوسرے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ کانٹا تھاما اور اپنے گھٹنے کے نیچے اس کی بازو دبائی۔ بیری کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے ہی کانٹا اس کے بازو کے اندر گھس چکا تھا۔ اس نے چیخ مارنا چاہی لیکن زیان کے ہاتھ کی بدولت اس کی آواز دب چکی تھی۔ بیری کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ زیان نے کانٹا فرش پر گرایا، پھر اپنی انگلیاں اس کے خون میں تر کیں۔ وہ ان انگلیوں پہ لگا خون مزے سے چکھ رہا تھا۔ تمہارا خون تو بہت مزے کا ہے، وہ مزے سے اس کا خون پیتے ہوئے مسکرا کر اسے بتا رہا تھا۔ بیری درد کے مارے اپنا بازو بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ پھر اسے وقت کا احساس ہوا۔ بیری کافی وقت سے ادھر تھا، اگر کوئی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ زیان نے چھٹ سے اس کی زبان کھینچ کر باہر نکالی، پھر اندھا دھن اس کی زبان کے اندر کانٹا گھسایا۔ اور اب تمہاری زبان اگلے چند دن تک بند رہے گی، لیکن اگر اشاروں کے ذریعے بھی تم نے کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہارے جسم کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہاری بیٹی گننے بھی بیٹھے گی تو گن نہیں پائے گی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا۔ اس کا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اور اسے دھمکی مت سمجھنا، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ پھر یہ اسپتال والے تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں بچا پائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ بیری نے ڈرتے ڈرتے سر ہلایا۔ زیان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اس کے اوپر سے ہٹا۔ بیری درد کے مارے کراہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو، میری وجہ سے اب تمہیں چھٹی آرام سے مل جائے گی۔ اپنی زبان کو تھوڑے عرصے کے لیے آرام دو اور اگلے کچھ دن یہاں نظر نہیں آنا۔ اس نے جلدی جلدی اس کی بات پر سر ہلایا، پھر کمرے سے باہر دوڑ لگائی اور وہ وہاں فرش پر بیٹھے مسکرانے لگا۔ ریسٹورانٹ میں سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کی نسبت اندر کے ماحول میں گرمائش تھی۔ ویٹر ان کا آرڈر پیش کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھیں اور وہ ان کے سامنے اکیلا بیٹھا تھا۔ شادی کے بعد تو ہمیں چین سے رہنے دو۔ وہ منہ پھلائے پاستا میں کانٹا گھما رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر مسکرائیں اور اسٹیفن اندر تک جل بھن گیا۔ ڈارلنگ، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ جینا نے کنکیوں سے اسٹیفن کو دیکھا، پھر پیار بھری آواز میں لیزا سے مخاطب ہوئی۔ کیوں نہیں، میں تو آپ کے ہاتھ سے ہی کھاؤں گی۔ جینا نے تھوڑا سا اسٹیک چھری کے ساتھ الگ کیا، پھر کانٹے سے لیزا کو اسٹیک کھلایا۔ وہ مسکراتے اور شرماتے ہوئے کھا رہی تھی۔ اسٹیفن نے ان دونوں کو دیکھ کر گندا سا منہ بنایا۔ لیزا، تم نے مجھ سے ہی شادی کی ہے نا؟ اس نے لیزا کو یاد دلوانے کے لیے سوال کیا۔ مائنڈ یو، جینا میرا پہلا شوہر ہے۔ وہ اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ اسٹیفن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اٹھتے ہی وہ دونوں ایک ساتھ زور سے ہنسی۔ ارد گرد کتنے لوگ موجود ہیں اور وہ انہیں دیکھ کر کیا سوچ رہے ہیں، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مذاق کر رہے تھے ہم، لیزا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ حد ہوتی ہے مذاق کی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شادی کے فوراً بعد وہ دونوں ٹرپ پر چلے گئے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی وہ واپس آئے تھے تو جینا نے دونوں کو کھانے کی دعوت دی تھی۔ اسٹیفن چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہا تھا اور ان دونوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک لمحے کو بھی چپ نہ ہوئی، جیسے تمام دنیا کی باتیں انہوں نے آج ہی کرنی تھیں، یوں کہ بعد میں تو کبھی موقع ہی نہیں ملنا تھا۔ اسٹیفن کو کوئی آفس سے کال آ گئی تھی۔ وہ شکر مناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم خوش تو ہو نا؟ وہ اپنی ہتھیلی پر منہ ٹکائے لیزا کو دیکھ رہی تھی۔ بہت زیادہ، زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے میری۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب ہی چمک تھی۔ جینا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر لیزا اس کی مسکراہٹ میں چھپی اداسی محسوس کر چکی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی اور خود کیا اس کا خوشیوں پر حق نہیں تھا؟ لیزا اسے گھر تک چھوڑنے آئی تھی۔
وہ اور جینا ایک ساتھ گاڑی سے اتری اور پھر ایک دوسرے کو زور سے گلے لگایا۔ اپنا خیال رکھنا، پھر ملتے ہیں۔ لیزا اس سے جدا ہوئی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ یہ اسٹیفن کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرے تو بس مجھے کال کر دینا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے اسٹیفن کو دیکھا جو بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ لیزا نے ہنس کر اسبات میں سر ہلایا۔ لیزا کے جانے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئی۔ فیونا لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیمز سے اس کی طلاق ہو گئی تھی لیکن وہ خوش تھی۔ اب وہ روز رات کو جینا سے باتیں کیے بنا نہیں سوتی تھی۔ جینا نہ تو انہیں معاف کر سکتی تھی نہ ہی کچھ بھول سکتی تھی، لیکن وہ اس کی ماں تھی، وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ فیونا کی خوشی کی خاطر وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی، مسکرا کر نہ سہی بس آرام سے ان کی باتیں سن لیا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں سنو گلوب تھام رکھا تھا جس میں برف گر رہی تھی، اور نیچے ایک جوڑا کھڑا رقص کر رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے یزین سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال برف گرنے پر وہ دونوں ایسے ہی رقص کریں گے۔ کرسمس قریب تھی، شاید اس سال بھی برف گرے۔ وہ ڈاکٹر اولیویا سے پہلے ہی درخواست کر چکی تھی کہ یزین کو کرسمس پر باہر گھومنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملنا بے حد مشکل تھا، لیکن وہ کوشش تو کر سکتی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر نظر گھمائی۔ یزین کے گھر کی بیک یارڈ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آونا وہاں اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ افسوس اور ملال کے سوا اس کے پاس کیا باقی رہ گیا تھا؟ 1 سال ہونے کو آیا تھا مگر یزین نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ بات تو کیا، وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جینا نے 1-2 بار سے زیادہ یزین پر زور نہیں ڈالا کہ وہ اپنی ماں سے ایک بار مل لے۔ وہ اب اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتی تھی، وہ اس کی طرف سے آزاد تھا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر رہا تھا، ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے تھے۔ سیڑھیوں کے آخر پر سامنے شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بال جلدی جلدی درست کیے، گلے میں پہنا مفلر مضبوطی کے ساتھ باندھا اور راہداری کی جانب دوڑ لگائی۔ راہداری کے درمیان میں ہی لان کا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ عبور کر کے لان میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ اس کے قریب قدم بڑھانے لگا۔ سرمئی آنکھیں اسی پر ٹکی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ سیاہ جینز پر مرون سویٹر اوڑھ رکھا تھا۔ سویٹر کا بے گلا تھا جو اس کے کندھوں تک کھلا ہوا تھا۔ اس نے گلے میں سیاہ اسکارف لپیٹا ہوا تھا، نیچے چیری رنگ کی ہیلز پہنی تھیں۔ یزین اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، پھر بھوری نگاہیں جھکا کر اسے جی بھر کر دیکھا۔ چند لمحے وہ کوئی حرکت نہ کر پایا۔ وہ جتنی بار بھی اسے دیکھتا تھا وہ اسے مزید حسین لگتی تھی۔ دل بے بس و بے قابو ہو جاتا تھا۔ ازلان آیا تھا تم سے ملنے؟ وہ دونوں ہاتھ باندھے لان کا چکر لگا رہے تھے۔ یزین نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم وہ ہیری والا کیس جیت گئیں؟ ہاں، دوسری پیشی میں ہی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ مجھے پتا تھا تم ہی جیتو گی، تم ہو ہی اتنی ذہین۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس بس اتنی تعریف مت کرو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو لگا تھا کہ لڑکیوں کو تعریف سننا پسند ہوتا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر یزین کو دیکھا اور اس کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ تمہارا کتنی لڑکیوں سے واسطہ رہا ہے؟ معاف کرو، میرا کسی لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ میرے دل میں ہمیشہ سے ایک ہی لڑکی تھی اور ہمیشہ وہی رہے گی۔ پوری آنکھوں میں بس اسی لڑکی کا عکس چھایا ہوا تھا۔ جینا کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ وہ یوں ہی ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کافی دیر تک لفظوں کا تبادلہ نہ ہوا، شاید الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یزین کی نگاہیں اس سے بہت کچھ کہہ گئیں۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ وہ اپنے چہرے کی رونق چھپائے انجان بنتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ کیا تمہیں ابھی بھی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ تیز ہوا میں اڑتی اس کی زلفیں اس کے چہرے پر پہرا دینے لگیں۔ یزین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نرمی کے ساتھ اس کے بالوں کو چھوا، پھر ان میں انگلی پھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ انہیں پیچھے کرنے لگا۔ ہاں، میں محبت کے وہ 3 بول تمہاری زبان سے سننا چاہوں گی۔ وہ ہمیشہ سے اس کی زبان سے اظہار محبت سننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی، وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ یزین اسے محبت کرتا ہے۔
وہ آنکھیں پڑھنے کا ہنر رکھتی تھی. وہ جب جب یزین کی آنکھوں میں دیکھتی تھی اسے محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ جینا اس کی محبت سے بے خبر ہے. بہت جلد میں تمہارے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھوں گا اور ہر چیز کا اعتراف کروں گا. وہ بے حد نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا. وہ لمحے بھر کو کھل کر مسکرائی، پھر ہاتھ باندھے آگے بڑھ گئی. چلتے چلتے وہ لان میں لگے فوارے تک پہنچی. یزین بھی اس کے پیچھے چل دیا. وہ پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر بے معنی مسکراہٹ تھی. پھر وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا. دونوں کا عکس پانی میں دکھائی دینے لگا. اچانک جینا کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی. اس کے پیچھے وہ کھڑا تھا، سیاہی میں ڈوبا ایک ظل. اسے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا. دیکھتے دیکھتے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. وہ اسے غسیلی آنکھوں سے گھور رہا تھا. اس نے ہانپتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. جینا کو اس کی نگاہوں سے خوف آنے لگا. جینا، جینا، جینا! یزین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جھنجھوڑا. یزین کی آواز پر وہ اپنے خیال سے جاگی، پھر گہرے اور بڑے بڑے سانس بھرنے لگی. کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر حیران تھا. اس نے جینا کا ہاتھ پکڑا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا. اس نے جینا کا دوسرا ہاتھ تھاما تو وہ بھی ٹھنڈا پڑا تھا. اس کے گال بھی سردی کی وجہ سے سرخ پڑ گئے تھے. یہاں اتنی سردی تو نہیں تھی، مگر وہ جیسے برف کا مجسمہ بن گئی تھی. تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ ادھر بیٹھو. وہ اسے گھاس پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا. وہ چپ چاپ گھاس پر ٹانگیں فولڈ کیے بیٹھ گئی. یزین بھی اس کے ساتھ جا بیٹھا. وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے آرام آرام سے رگڑ رہا تھا. اس کے ہاتھوں کی گرمائش کی بدولت جینا کے ٹھنڈے اور سن پڑتے ہاتھ حرکت کرنے لگے. پھر یزین نے اس کے ہاتھ باری باری اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالے. اب وہ اس کے گالوں کو نرمی کے ساتھ تھپ تھپا رہا تھا. وہ بنا کسی تاثر کے اسے گھور رہی تھی. پھر جیسے اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تو بن کچھ سوچے اسے اپنے گلے سے لگا لیا. وہ کچھ سمجھ نہ سکا. آخر وہ اتنا ڈری ہوئی کیوں تھی؟ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم کیا کرو گے؟ اس نے یزین کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا. دل میں ایک انجانے خوف نے جنم لیا. تو میں تمہیں بچا لوں گا، اوکے؟ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے کہہ رہا تھا. جینا نے بس سر ہلا دیا. جانتے ہو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں تمہارے ساتھ سکون سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں. وہ خود ہی سوال کر کے خود ہی بول پڑی، جیسے وہ اس سے پوچھ نہیں رہی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی. یزین اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا. اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا. یزین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. وہ بھی آگے کچھ نہ بولی. ان کی بات ادھوری ہی رہ گئی. تو آج کی ایپیسوڈ کو یہاں پہ روک دیتے ہیں. یہ ناول اب اپنے اختتام کی طرف ہے اور مجھے لگتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی 2 ایپیسوڈز اور ہی آئیں گی اس کی اور یہ ناول ختم ہو جائے گا. تو نارملی سارے جو کیریکٹرز ہیں اس ناول کے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت سے کیریکٹرز تو اپنا انجام پا بھی چکے ہیں. جیسے جارڈن کا اب کوئی رول نہیں بچا، ڈاکٹر ایون ختم ہو چکے ہیں، مر نہیں گئے، آئی مین ٹو سے ان کا رول ختم ہو گیا ہے اس ناول میں. اور اسی طرح سے اور کون کون سے کیریکٹرز ہیں؟ آونا کا کوئی خاص کیریکٹر اب نہیں بچا. دیکھتے ہیں آگے آونا کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یزین ملنا پسند کرے گا آونا سے یا نہیں؟ آئی مین ٹو سے آونا کا کلوجر ابھی باقی ہے. ڈیمن کا تو ہو چکا ہے. تو اب فائنلی جو ہے وہ بس 3 مین کیریکٹرز ہیں اور ان کا ہی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. آبویسلی مین کیریکٹرز ہیں اسی لیے سب سے اینڈ میں ان کا کلوجر ڈیسائیڈ ہوگا. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ہیپی اینڈنگ ہونے جا رہی ہے؟ مطلب یزین جو ہے وہ زیان کو ڈیفیٹ کر لے گا اور یزین اور جینا ہنسی خوشی وہ والی فیری ٹیل والی جو لو سٹوری ہوتی ہے، ہیپیلی لیوڈ ایور آفٹر والی کہانی ان کے ساتھ ہوگی یا یہ کوئی ٹریجک اینڈنگ ہوگی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بہت جلد یہ ناول ختم ہو جائے گا تو جلدی سے بتائیے.
اور میرا بالکل نہیں پوچھنا ہے آپ نے کہ میں کیا سوچتی ہوں، کیونکہ میں سوچ نہیں رہی ہوں، میں نے پڑھ لیا ہے اینڈ اللہ حافظ۔